वबरकातुहू। अलैकुम अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। कल हमने आयत 23, 24 और 25 सूरह निसा की थी। आज मैं उसकी दोहराई पहले करूंगा और उसके बाद अगली आयत हम पढ़ेंगे और समझेंगे। आपको पूरी इजाज़त है कि इन आयत के बारे में जो सवाल हैं आपके वो करें ताकि हम इसको समझें। एक बात जो बड़ी अहम है जिसको कुरान का हर तालिब इल्म अच्छी तरह समझ ले, और वो ये है कि ये दुनिया और आखिरत दोनों अलग अलग है। सबसे पहला, दुनिया आर्जी और आखिरत बाकी हमेशा के लिए। दुनिया खेती है, हदीस में आता है किसकी? आखिरत की। यहां फसल जो बोएंगे वही फसल आप कहां काटेंगे? आगे जाके सर, आखिरत में। आखिरत में सर, आखिरत में देखें, सर। अच्छा, अब लोग यहाँ बात करते हैं ऐसी उल्टी सीधी कि जिससे आप लोग घबरा उठते हैं। बिल्कुल ना घबराएं। अल्लाह का दीन ऐसा कामिल, अकमल और इतना नफा बख्श है कि कोई और चीज इसके मुकाबले में कभी भी इतनी नफा बख्श नहीं हो सकती। सवाल ही नहीं पैदा होता। मसलन दुनिया आजमाइश है, लिहाजा इस आजमाइश का सबसे बड़ा फायदा क्या है? मुझे बताएं आप कि दुनिया को अल्लाह ने आजमाइश बनाया और उसकी हिकमत क्या थी? दुनिया और आखिरत की ताकि सर आखिरत को ना भूलें हम। नहीं, ये सर जब तक इम्तिहान नहीं होगा कैसे पता चलेगा कोई कितने पानी में है? ये बात भी आपकी ठीक है, लेकिन इसकी एक दूसरी वजह बहुत ही अहम है, वो बताएं। सर नेकों को लैदा कर देना और बदों को लैदा कर देना, ये भी जांच पड़ताल हो जाती है। देखें, सबसे बड़ी बात, बड़े गौर से सुने, समझें। और जो उस खातून बच्ची ने आपसे सवाल किया ना, उसका जवाब भी यही है कि सबसे पहले इस आजमाइश का मुझे और आपको फायदा ये है कि हमारी तज़किया हो जाता है। अगर हम अल्लाह के कानून पे चलेंगे तो तज़किया होगा, और अगर दुनिया के रस्म रवाज, तागूत, शैतान के पीछे चलेंगे तो ये दुनिया का सबसे बड़ा खसारा और आखिरत का भी सबसे बड़ा खसारा होगा। लिहाजा आजमाइश का मुझे फायदा ये है कि मेरी जिंदगी में सारी भलाइयां आ जाती हैं अगर मैं अल्लाह के हुक्म पर चलता हूं, और सारी बुराइयों पर मैं काबू पा लेता हूं। यही तज़किया है। लेकिन अगर मैं इस पर अमल नहीं करता, ना मैं अपने ज़ात के लिए मुफीद हूं, क्योंकि मेरी जिंदगी एक हैवानी जिंदगी है, खाना पीना, और अल्लाह ताला ने तो मुझे एक दूसरे मकसद के लिए पैदा किया था, अपना खलीफा बनाया था, सारी सहूलतें दी, सारी सलाहियतें दी। लेकिन अगर मैं इसके खिलाफ पर खिलाफ चलता हूं तो फिर यकीनन मैं अपने आप को भी हिलाकत में डालता हूं और अपने अमाल से वो काम करता हूं जो माशरे के लिए, इंसानियत के लिए नफा बख्श नहीं। ये सबसे बड़ा फायदा है। ये बाकी जितने आपने बताए हैं ये सेकेंडरी फायदे हैं। मेरी जात को क्या फायदा है वो आप अच्छी तरह समझ लें कि इस आजमाइश में अगर मैं पास हो जाता हूं तो मैं बेहतरीन इंसान हूं, घर वालों के लिए, मोहल्ले वालों के लिए, माशरे के लिए, हर जगह के लिए, और दुनिया में भी कामयाब। मेरी जात से हर आदमी को फायदा पहुंचेगा। तो ये है सबसे बड़ा फायदा दुनिया में अल्लाह के दीन पर अमल करने का। आज आगे आयत आ रही हैं, कोई सवाल हो आपका इसके बारे में? पहले जब तक इंसान नहीं समझेगा ना कि दुनिया और आखिरत का फर्क क्या है, तो वो समझाने में कामयाब नहीं होगा। दुनिया अमल की जगह है, आजमाइश है, एग्जामिनेशन है,
اور آخرت اس کا انعام ہے۔ انعام بھی وہ اللہ دے گا جس کے پاس خزانے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں نا، ایک باغ کو ہم ترستے ہیں یہاں، وہاں ان اعمال کے بدلے میں اللہ وہ باغات ہمیں عطا فرمائے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، صفائی ستھرائی، ان کے پھل، ان کے باغات کوئی لاجواب ہوں گے۔ دنیا کے پھل، دنیا کے باغات اس سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ کاش یہ چیز اگر آپ پوری طرح سمجھیں اور سمجھا سکیں نا، پھر انسان دنیا میں بالکل تیار ہو جائے کہ مجھے وہ انعام ملے گا، میں اس انعام سے محروم ہو جاؤں گا اگر عمل نہ کروں گا۔ اچھا، اب ذرا آج کا اندازہ کریں۔ پہلے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں آیت نمبر 23 میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کا ذکر فرمایا جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور وہ 23 میں آپ دیکھیں، وہ تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، اور پھر وہ یہ سارے رشتے تو وہ ہے نا حقیقی، اور کچھ دودھ شریک رشتے بن جاتے ہیں۔ شادی کے بارے میں چاہے وہ پکے سچے رشتے ہوں حقیقی یا دودھ شریک رشتے ہوں، دونوں کی حرمت ایک ہی جیسی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اس حکم کا اللہ تعالیٰ کے مجھے اور آپ کو معاشرے کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ جلدی بتائیں۔ معاشرے کا اثر پاکیزگی ہو جاتی ہے، تزکیہ ہو جاتا ہے اگر ان پہ عمل کریں تو۔ اگر آگے پیچھے جائیں گے تو بہت خرابی ہوگی، گن پھیلے گا۔ دیکھیں، آپ جو بات کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، لیکن ذرا الفاظ میں احتیاط کیجیے۔ الفاظ یہ ہیں کہ اگر ہم ان رشتوں کا احترام نہیں کریں گے تو معاشرہ گندگی کا ڈھیر بن جائے گا۔ اور سر اگر ایک بات یہ بھی ذہن میں آ رہی ہے کہ یہ وہ رشتے ہیں جن میں معاشرے میں ایک دوسرے سے ملنا ناگزیر ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حرمت رکھ کے ایک آڑ بنا دی کہ برائی نہ پھیلے پھر۔ دیکھیں، یہ جو آپ کی بات ہے نا کہ روز ملنا ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے، نہ یہ ہوتا ہے دنیا میں، لیکن رشتوں کی حرمت اللہ نے ایک اصول بیان فرما دیا کہ ان عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ یہ آپ کے لیے قابل احترام ہے، یہ آپ کی بیوی بننے کے لیے اللہ نے ان کو نہیں پیدا فرمایا۔ لہٰذا اگر آپ ان کا احترام کریں گے، ان سے شادیاں نہیں کریں گے بلکہ ان کے حقوق قرابت داری والے ادا کریں گے، جو درجہ بدرجہ بڑھتے چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ والدین کا درجہ سب سے زیادہ ہے، یہ ہیں وہ چیزیں جو معاشرے کو امن، سکون اور چین دیتی ہیں۔ ورنہ انسان ایسا لذت پرست ہو جاتا ہے، خواہشات کا پیرو بن جاتا ہے اگر وہ ان اللہ کے ان احکامات کی خلاف ورزی کرے۔ سوچیں، وہ انسان ہوگا یا حیوان ہوگا؟ لہذا یہ ہے اللہ کا دین کا کمال کہ اس نے وہ اصول بتائے ہیں جن سے ہمیں فطری تسلی بھی ہوتی ہے، کیونکہ فطرت کیا ہے کہ ہم نیکی پہ عمل کریں، کیونکہ اصل میں قرآن نے اس آیت کو سامنے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ برائی کو بھی پہچانتا ہے اور بھلائی کو بھی پہچانتا ہے۔ برائی اس کو بری فطرت پیدا، اس فطرت میں پیدا کیا گیا ہے۔ الہمہا فجورہا وتقواہا، تو یہ اللہ نے اس کے اندر وصیت کیا، یہ تو معاشرہ ہمیں برباد کر دیتا ہے۔ بچے اس گھر میں پیدا ہوتے ہیں جو بے دینی ہوتی ہے، وہ مرد عورت کا اختلاط دیکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ سب چیزیں۔ لہٰذا اللہ ہی کا حکم ایسا حکم ہے کہ جس پر کما حقہ عمل کر کے ہم خود بھی اور معاشرہ بھی پاکیزہ بن سکتا ہے۔ ذرا غور فرمائیں۔ تو اس سوال کا جواب کہ اللہ نے ان کو کیوں حرام قرار دیا ہے، اس لیے کہ اس سے یہ اگر کام کریں گے جو مغرب کر رہا ہے، اور آپ وہاں جا کے دیکھ لیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہاں معاشرہ کتنا گندا اور خبیث ہو چکا ہے، اور آج ہم بھی اسی کے پیچھے چل رہے ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے پاس قرآن
قرآن کی وہ اللہ کی نعمت، وہ کتاب جس کی اللہ نے حفاظت خود اپنے ذمے لی ہے، اس کے ہم خلاف کر کے کتنے ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں۔ تو دیکھیں کہ قرآن جس سب سے پہلے ایسے انسان جو اللہ کی حکم کی پابندی کریں گے وہ خود اپنے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی بہترین ثابت ہوں گے۔ انہی کے یہ اصول ان سورہ نساء کی ان آیات میں بیان ہو رہے ہیں۔ کوئی سوال آیت 31 کے بارے میں؟ شاباش جلدی کریں۔ اچھا، سر اگر بندے کا پتر بننا ہو نا، یہ سورت نساء کو ایک دفعہ جیسے آپ سمجھا رہے ہیں نا اس طرح سمجھ جائے نا تو یہ اتنا کہ میں کہتی ہوں اس کا فائدہ ہوگا نا، جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ یورپ میں یہ جو ہم لوگ یورپ میں پاکستان یا جو بھی مسلمان ہیں وہ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ بھائی آپ ایک بات دیکھیں، آج بھی نمونہ اللہ کا پیدا کیا ہوا بھیجا ہوا نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج کا معاشرہ بھی اسی طرح اطمینان اور سکون حاصل کر سکتا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرہ قائم کیا، جیسے مدینے کی حکومت کی۔ اس سے ہٹیں گے ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ کافر تو ہو رہے ہیں، آج مسلمان بھی زمان سے کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن برحق ہے، لیکن عمل اس کے خلاف کرتے ہیں، خود ہی اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اچھا، جی اب سر، سورہ آل عمران کے آیت جو ہے وہ ان کانوا من قبل لفی دلال مبین، وہی حساب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانیں گے تو کھلی گمراہی۔ بالکل جس طرح وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کا سر مطلب وہ یہ ہے کہ معاشرہ جی، ہاں وہ معاشرہ جو گندا معاشرہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، اتنا گندا تھا کہ وہ آپس میں لڑ لڑ کے مرتے تھے، ہر گندگی ان کے اندر موجود تھی، اور وہ یہود و نصارہ کے طریقے پہ چل رہے تھے۔ لہٰذا اس گندگی سے نکلنے کا راستہ صرف اور صرف قرآن اور سنت ہے۔ اچھا، اب آئیے آیت 24 میں، تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے بھی رشتے، اس لیے کہ شادی شدہ عورتوں سے آپ نکاح دوبارہ نہیں کر سکتے، وجہ یہ ہے کہ اس سے معاشرہ بہت بری طرح مسخ ہوتا ہے، فساد پھیلتا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرمائی ہے کہ نکاح جو ہے وہ کب ٹھیک ہوگا، کتنی شرائط ہیں، جلدی بتائیں۔ نکاح سر کی سر یہ کہ ایک تو جو مہر مقرر کیے جائیں تو وہ ان کو دیے جائیں، دوسرا نان و نفقہ اور دیگر ضروریات بھی ادا کرو گے تو یہ پھر نکاح صحیح ہوگا۔ سر ایجاب و قبول اور 2 گواہ بھی ہونے چاہیے، ساتھ میں اعلان ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے دیکھیں آپ تیسرا دوستانی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ذرا میری بات آپ غور سے سنیں تاکہ آپ پوری طرح بات کو سمجھیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ نکاح ان عورتوں سے نہیں ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے جن کا منع فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ بڑا کھلا سرکل ہے، آپ اس میں شادی کریں۔ شادی کی شرطیں کیا ہیں کہ پہلے تو نیک عورت سے شادی کریں، کوشش کریں تاکہ وہ اپنی اولاد کی اور آپ کے گھر کی صحیح حفاظت کر سکے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ایجاب و قبول، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا۔ دوسری حق مہر، وہ عورت کا حق ہے، وہ نہیں دے گا۔ تیسری، بڑی غور سے سنیں، کہ عورتوں کو اپنے اس قبضے میں اس لیے لانا کہ وہ ان کی پوری حفاظت کرے، اس کا مقصد صرف شہوت رانی نہ ہو اور اس طرح کا نہ ہو کہ کوئی اس کا پرسان حال نہ ہو، پوری طرح وہ حفاظت میں ہو۔ تیسری بات اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس کا مقصد صرف دوستی کرنا نہ ہو بلکہ نکاح میں لانا اور ان کو پوری زندگی میں ان کا تحفظ کرنا۔ یہ 4 شرطیں ہوں گی، یہ ارادے ہوں گے دونوں طرف سے، تو پھر نکاح معاشرے کے لیے، عورت کے لیے، مرد کے لیے، دونوں کے لیے مفید ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے دیکھا کہ قرآن نے کس قدر اس کی
اچھا، اس کے بعد غریب آدمیوں کو یہ اجازت دے دی کہ آپ ان لونڈیوں سے، کیونکہ لونڈی کون ہوتی ہے؟ وہ خاتون جو کسی قوم کو آپ نے فتح کر لیا اور عورتیں آپ کے قبضے میں آ گئیں اور مرد کہیں بھاگ دوڑ چلے گئے یا قتل ہو گئے. اب عورتیں اگر آپ کو حکومت قبضے میں کرے گی پھر تقسیم کرے گی. ان کے حقوق جو ہیں وہ آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے 25 میں بڑا کلیئرلی بیان کیے ہیں، اور ان کے بارے میں جو احکامات ہیں وہ سارے کے سارے وہاں موجود ہیں. اور اس آیت 25 میں اللہ تعالیٰ جو ہم سے آخر میں کہتے ہیں نا، ذالک لمن خشی العنت منکم وان تصبروا خیر لکم، اگر تم صبر کرو کہ ان لونڈیوں سے نکاح نہ کرو جو مسلمان نہیں ہوئیں تو تمہارے لیے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ سازگار حالات پیدا کر دے گا. آپ اس کے اطاعت میں زندگی گزاریے، آپ محنت کیجئے، اللہ کے دین پر عمل کرنے میں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا. تو صبر کرو، اور پھر جب یہ کام کرو گے تو اللہ تمہارے لیے غفور بھی ہوگا اور رحیم بھی ہوگا. یہ تھی آیت 25. کوئی سوال ہو آپ کا آیت 25 کے حوالے سے؟ اب آئیے آیت 26 میں. بہت اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، اور اللہ فرماتے ہیں یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم. بڑے غور سے ترجمہ سنیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرید اللہ یبین لکم، اللہ چاہتا ہے کہ تم پر وہ طریقے واضح کرے، ویہدیکم سنن الذین من قبلکم، اور انہی طریقوں پر تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے ہوئے صلحاء کرتے تھے. وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا وہ متوجہ ہو. اچھا، اب یہ بتائیں مجھے کہ اللہ یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ جلدی بتائیں. جو پہلی قومیں غلط کام کرتی رہی ہیں، آپ وہ نہ کام کریں. اللہ آپ چاہتا ہے کہ تمہیں ہدایت دے دے اس سے. آپ نے اصلی نقطہ چھوڑ دیا، بس اس کا نتیجہ بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں میں رسول بھیجے، ان رسولوں نے جب ہدایت دی اور اس طریقے پر جب چلے، یہ ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سنن الذین من قبلکم، طریقے ان لوگوں کے جو تم سے پہلے تھے، اس لیے کہ انہوں نے انبیاء کی بات مانی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی نیا پیغام نہیں لے کے آئے، بس اسی پیغام کی تکمیل کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہی پیغام ہم کو دیا. اگر یہ کتنا رب کا کرم ہے کہ سابقہ انبیاء کی ساری تعلیمات اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل اور اکمل شکل میں دی اور حفاظت اپنے ذمے لے لی قرآن کی. تو یہ ہے اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سابقہ قوموں پر رحم فرمایا، انبیاء بھیجے، جب نیک عمل کیے تو اللہ ان کی طرف متوجہ ہو گئے. توبہ کا مطلب ہے توجہ کرنا. بندے کی توبہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی احکامات کی طرف متوجہ ہو جائے اور خالص اس کی رضا کے لیے کام کرے، ان کو قبول کرے. اور اللہ کی توجہ یہ ہے کہ وہ رحمت کے ساتھ جب ایسے رحمت اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ فرمایا ہے کہ میں اپنے فرما برداروں کو جب اس ہدایت پہ چلیں گے تو میں ان کو اپنی رحمت سے نوازوں گا. پوری آیت کو جب تک سمجھیں گے نہیں، آپ کے اندر وہ جذبہ پیدا نہیں ہوگا کہ میں نے اس پہ عمل کا حق ادا کرنا ہے. اس لیے کہ اللہ راضی ان لوگوں سے ہوتا ہے جو ان سابقہ انبیاء کے لوگوں نے اگر انبیاء کی بات قبول کر کے اس پہ عمل کیا، ایمان اور عمل صالح کے ساتھ آگے بڑھے، تو اللہ کی تائید اور نصرت آئی. اور اب اللہ نے کتنا بڑا کرم کیا ہے کہ ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا کیا کہ جو اسی پیغام کو ہمارے سامنے رکھ رہا ہے، لیکن یہ کامل اور اکمل پیغام ہے. پیغام وہی ہے، لیکن اس میں جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے زمانے کے حوالے سے رکھی ہیں وہ اس میں موجود ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر، جزاک اللہ. اچھا، اب اگلی بات جو آخر میں نے آپ کو بتایا بڑی اہم ہوتی ہیں یہ صفات الہی. ان کو سمجھنا آیت کے مفہوم میں
یہی اصل میں ایمان اور توحید کا تقاضا ہے۔ آخر میں واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اس نے عین حکمت کے مطابق یہ حکم دیا ہے کہ تم انہی طریقوں پر چلو جس طرح سابقہ صلحاء چلتے رہے۔ نمبر 2، اللہ کو خوب، علیم کا مطلب ہے کہ اللہ کو خوب پتہ ہے کہ تم کیا کر رہے ہو اور حالات کیا تھے، اور اس کے مطابق اللہ تم سے حساب لے گا۔ تو ذرا نوٹ فرمائیں کتنی بڑی تنبیہ ہے ان غافلوں کے لیے جو اس پہ غور نہیں کرتے کہ اللہ تو سب پتہ ہے کہ تم غفلت کر رہے ہو، جب تم غفلت ہو تو اللہ بھی کہتا ہے جا۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ آیت 26 جس میں اللہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے اس قرآن میں بالکل بتا دیا۔ آپ اگر اب اس کے اور تشریح چاہیں نا تو آپ دیکھیں کہ قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم فرعون، سب کو دیکھ لیں کس طرح ان کے نیکو لوگوں کو اللہ نے بچا لیا۔ یہ تھا سنن الذین من قبلکم، اور کس طرح ان برے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا۔ اگر یہ چیزیں تم سمجھ لو ماضی کے طریقے، تو پھر اس آیت میں جب اللہ کا یہ حکم آیا کہ تم ان طریقوں پر چلو جو ان انبیاء اور صلحاء کے طریقے پر چلتے رہے وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے، تم بھی یہی کام کرو۔ اور جب تم یہی کام کرو گے، جس طرح اللہ ان کی طرف رحمت کے ساتھ متوجہ ہوا، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بھی رحمت کا معاملہ فرمائے گا۔ کیوں؟ وہ غفور الرحیم ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کی فرما بردار ہوں۔ جو اس کے خلاف کریں ان کے لیے اللہ کون ہے؟ جلدی بتائیں۔ جو شدید اللہ کی العقاب، شدید العقاب، یہ ہے بات۔ اگر یہ میری اور آپ کی سمجھ میں آ گئی، اچھا آپ ذرا نوٹ فرمائیں، یہ ہم جب کہتے ہیں نا، اور تو ہم کبھی غور نہیں کرتے کہ شدید العقاب اس لیے کہ جہنم میں پھینکے گا، اور غفور الرحیم اس لیے کہ وہ ہماری چھوٹی چھوٹی، جب ہم اس کے راستے پہ چلیں گے، اگر کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے، معافی، اللہ توبہ کریں گے معاف کر دے گا، اور ہم آخرت میں ان باغوں میں ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ سب سے بڑی بات وہ ابدی ہے، یہ دنیا عارضی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب اس نے ابو جہل نے پیٹ میں نیزہ مارا تو خون کے فوارے پھوٹ رہے تھے، اور زبان پہ کیا تھا؟ فزدو برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی۔ کیوں؟ ساری زندگی غلامی میں گزار کے اسلام قبول کیا تو کس قدر اذیتیں برداشت کرنا پڑی اللہ کے لیے، لیکن اس موت نے ان کو وہ مقام دکھا دیا جو جنت میں تھا۔ اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں کہ مومن کو موت سے پہلے، شہادت کی موت سے پہلے، جب اس کا خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اس کو مقام دکھا دیا جاتا ہے۔ تو وہ اس کو دیکھ رہی تھیں اور وہ کہہ رہی تھیں فزت برب کعبہ۔ تو یہ ہے سابقہ لوگوں کے حالات اور واقعات جنہوں نے اللہ کی دین پر کیسے ایمان والے لوگ تھے، دیکھیں جو گزر چکے ہیں نا۔ اللہ اکبر، دیکھیں وہ نمونہ چھوڑ گئے، اور آج میں اور آپ اس نمونے پہ چلیں گے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہمیں بھی وہی سعادتیں ملیں گی۔ اچھا، کوئی آپ کا سوال ہو آیت 26 کے بارے میں؟ اب سنیں ذرا آیت 27۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تعالیٰ تو تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے! رب العالمین کی شان دیکھیں کہ وہ کتنا ایک طرف غنی عن العالمین ہے، بے پرواہ، کیونکہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں، لیکن اپنے فرما بردار انسانوں کے لیے اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کی طرف متوجہ ہو۔ تو اللہ کب متوجہ ہوتا ہے؟ جلدی بتائیں، انسان کی طرف کب متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ؟ جب وہ خالص توبہ کرتا ہے اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں جب وہ، انشاءاللہ۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، سچی توبہ کر کے، توبہ نصوح کر کے جب اللہ کی طرف پلٹتا ہے، پوری
ذوق اور شوق کے ساتھ، تو اللہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ کون اللہ؟ جو خزانوں کا مالک، جو خالق، مالک، رازق، حاکم، فیصلہ اس کے ہاتھ میں، اور اس نے بتا دیا کامیابی کس کو دوں گا اور ناکام کون ہوگا۔ اب اس کے بعد آزادی بھی دے دی انسان کو، کیونکہ آزمائش تھی۔ بڑے اچھی طرح سمجھے، قرآن کی ایک ایک آیت کو پڑھ کے جو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے نا، انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا اگر وہ سمجھ رہا ہے تو۔ اگر وہ ثواب کے لیے پڑھ رہا ہے تو قرآن ادھر رکھے گا، جب ختم کرے گا اور عملی زندگی میں جا کے نافرمانیاں کرے گا، کتنا بڑا جرم ہوگا اس شخص کا جو خود قرآن پڑھ کے اس کے خلاف کر رہا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، کبھی بھی ایسی حرکت نہ کرنا۔ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، اس سے ہدایت حاصل کریں۔ جب ہدایت حاصل کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہوگا۔ کوئی سوال آج 27 کے بارے میں؟ شاباش، جلدی کریں۔ سر 27 کا تھوڑا پارٹ رہ گیا نیچے والا، کون سا؟ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، سر یہاں تک ان تمیلوا میلا عظیما۔ اچھا، اب مجھے یہ بتائیں، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، میں اس کو کھول دیتا ہوں۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، مگر جو لوگ خود اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ۔ اب ذرا غور فرمائیں، مثلا میں آپ کو ابھی مثال دیتا ہوں، اوپر آپ نے آیت پڑھی کہ یہ وہ خواتین جن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ لوگ جنہوں نے ماضی میں یہ حرکت کی اور حرام اولادیں پیدا کیں، ان اولادوں کا وتیرہ کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، صحابہ کی مخالفت، تاکہ اس طرح وہ اپنے اس سابقہ فعل جو ان کے ماں باپ نے کیا یا وہ کر رہے ہیں، اس کو جائز قرار اسی وقت دے سکتے تھے کہ وہ پہلے اس شریعت کی مخالفت کریں جس کے احکام سے پاکیزہ معاشرہ بنتا ہے۔ تو یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی خواہشات نفس کی پیروی کی۔ حرام کھا رہے تھے، انہوں نے کہا ہم تو حلال کھا ہی نہیں سکتے، حلال کما ہی نہیں سکتے، کیوں؟ ہمارا سارا کاروبار، لہذا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ اس جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں حلال کمانے کے، حلال کھانے کے، اس کی مخالفت شروع کر دو، اس نبی پہ تنقید شروع کر دو، اور اس نظام کو نہ بدلنے دو جس میں ہم اتنا فساد پھیلا رہے ہیں اپنی گندی حرکتوں کی وجہ سے۔ قرآن آپ دیکھیں کہ کس طرح پاکیزہ ماحول چاہتا ہے، اور خواہشات نفس کہ ہم مال کمانے کے لیے رشوت لیں، اس کو سختی سے منع کرتا ہے۔ ہر وہ عمل جو اس شریعت کے خلاف ہو، یہ شریعت اس لیے نہیں ہے کہ یہ شریعت اس لیے ہے کہ یہ بالکل برحق ہے، عدل و انصاف پہ مبنی احکامات ہیں، لہذا یہ جو ہے نا یرید الذین یتبعون الشہوات، کہ وہ لوگ جو اپنی خواہش نفس کی پیروی کر رہے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جب خواہش نفس کی پیروی بت کس طرح کر رہے، مشرکین مکہ کس طرح کر رہے تھے اور آج لوگ کس طرح کر رہے ہیں، جلدی بتائیں، پھر آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ اگر قرآن پہ تفقع اور تدبر کریں گے، غور و فکر کریں گے، تو بالکل میں آپ کو بتاؤں، جب آپ ان حالات کو دیکھتے ہیں اور دوسری طرف قرآن کے احکامات کو دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اش کر اٹھتے ہیں کہ یہ اللہ نے کتنی برحق بات کی ہے۔ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم کی آل اولاد ہونے کا دعویٰ اور ان بتوں کو پوجنا جن کی مخالفت انہوں نے کے لیے آگ میں ڈالے گئے۔ آج آپ دیکھیں کافروں کو چھوڑ دیں، مسلمان معاشروں کو دیکھیں، سود جو سب سے برا فعل ہے جس نے ان کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ابھی جو حکم آیا ہے کہ سیٹرڈے اور سنڈے کو کاروبار بند رہیں گے، کوئی باہر نہیں نکلے گا،
اب آپ سوچیں کہ ہم یہاں پہنچے کیوں؟ ہم اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچ گئے ہیں، ورنہ اگر ہم اللہ کے احکامات پہ چلتے رحمتیں نازل ہوتی۔ یہ ملک جس طرح لوٹا گیا اور جس طرح آج آپ کا قرضے میں بال بال جکڑا ہوا ہے، وہ کبھی صورت نہ ہوتی، کیونکہ اس میں اتنے وسائل اور اتنے ذرائع ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ جب یہ ارشاد فرماتے ہیں نا کہ یریدون الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم راہ سے دور ہٹ جاؤ۔ اب آپ دیکھ لیں ٹیکسوں کی بھرمار کہ کس طرح زندگی اجیرن ہو رہی ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کی نافرمانیوں کا نتیجہ ہے۔ سر جی یہ اللہ کے عذاب کی شکلیں بھی ہیں نا۔ جب نافرمان ہوں گے تو اللہ عذاب بھیجے گا، جب ہدایت پر چلیں گے تو اللہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے گا۔ بڑی آسان، قرآن کا پورا تصور یہی ہے۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو سر یہ ایسے جو نعوذ باللہ غلط لوگ ہوتے ہیں، شہوت پہ چلنے والے، غلط حرام کرنے والے، وہ مسلمانوں ایمان والوں کا بھی دل کے ہی جاتا ہے ان کا کہ یہ بھی جھک جائیں، جھک جانا۔ تو استغفر اللہ، یعنی ان کا بھی ارادہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم کر رہے ہیں ویسے ہی یہ کر لیں اور اسلام سے ہٹ جائیں۔ استغفر اللہ۔ میڈم آپ جو بات کر رہی ہیں بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے مقابلے میں مجھے اور آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ اس دین کو لوگوں میں عام کریں، اپنے عمل سے بھی اور اپنی زبان سے بھی۔ وہ ہم کر نہیں رہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ تو کامیاب ہیں کیونکہ سب کر رہے ہیں، اور ہم بالکل ڈیفنسو، ہمیں اوفنسو ہونا چاہیے کہ دیکھو یہ ہے اللہ کا دین، یہ ہے اللہ کا رسول جس نے دنیا کے اندر امن، سکون اور چین کو عام کر دیا۔ اور آج ہم اس وجہ خراب ہیں، اس وجہ سے ہم پریشان حال ہیں کہ پریشانی کی کوئی انتہا نہیں، وہ اللہ کی وجہ اللہ کی نافرمانیاں ہیں۔ لہذا آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن ہم میں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں نا تو صاف نظر آتا ہے کہ ہم نے وہ کام نہیں کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ اور اس ملک میں ہو یا اس دنیا میں ہو، اللہ نے بڑا صحیح فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری دونوں عذاب سے بھر چکے ہیں۔ یعنی کہ سر جی جو حرام کھا رہے ہیں اور حرام کام، بے حیائی والے کام کر رہے ہیں، ان سے تو فوری رکنا چاہیے، اور شرک بھی اس میں شامل ہے۔ یہ کب رکے گا؟ جب آپ کے حکمران دین پر خود عمل کر کے اس کو نافذ کریں گے۔ تو اگر حکمران اور عوام دونوں عیاشیاں، فحاشیاں اور خواہشات نفس کے پیچھے چلیں گے تو نتیجہ آپ کے سامنے ہے، قرآن کا بیان کردہ نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ جی اب آئیے، کوئی سوال ہو آپ کا آیت 27 کے بارے میں؟ شاباش۔ اچھا، اس میں تھوڑا ایک بات اور بھی یاد رکھیں جو اب آج کے دور میں بھی ہے اور اس دور میں بھی تھی، وہ تھی یہود کی سرگرمیاں۔ اس لیے کہ یہود نے کہ علماء نے اپنے دین میں تحریف کر کر کے وہ کچھ داخل کر دیا تھا خواہشات نفس پہ چلنے کے، وہ سارے طریقے لیگلائز کر دیے تھے۔ اب انہوں نے سب زبردست مخالفت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور آج کا یہود و نصارہ دیکھ لیں، آپ ٹرمپ کو دیکھ لیں، آپ اگر یہود کی مثال دیکھنی ہے تو نیتن ہاؤ کو دیکھ لیں، کس طرح مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیل رہے ہیں۔ تو یہ لوگ صرف اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اب آپ ذرا غور فرمائیں، امریکہ جیسے کہ میں نے دیکھا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں، خود وہاں کتنے مظاہرے ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ تباہی اور بربادی سب کو نظر آ رہی ہے، لیکن ان خواہشات کے پیچھے چلنے والے جو ہیں ان کو وہ نظر نہیں آ رہی۔ لہٰذا آپ ضرور دیکھیں کہ قرآن کتنی زبردست احکامات ہیں جن پر چل کر ہم اللہ ہی کے رضا کے لیے جب کرتے ہیں تو اللہ کی تائید اور نصرت حاصل ہوتی ہے،
اور وہی عرب کا معاشرہ جو برائیوں سے پٹا پڑا تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست مدینہ 13 سال دعوت کا نتیجہ جو مکے میں ہوا اور مدینے میں جو احکامات آئے ان پر عمل کرنے کے بعد آپ دیکھ لیں کیسی رسالت، کیسی ریاست وجود میں آتی ہے. اور اسی قرآن کی خلاف ورزی کر کے کس طرح کافروں کے ملک تل ابیب جو تھا، وہ آپ کو پتہ ہے یہودیوں کا وہ علاقہ، دنیا بھر سے یہودی آ رہے تھے اور ٹیکنالوجی میں دنیا میں بھر میں سے وہ سارے استفادہ کر رہے تھے کیونکہ یہودی سربراہ تھے ان اداروں کے. لیکن اللہ نے کس طرح چند دنوں میں اس کو زمین بوش کر دیا. 2 سال میں جو انہوں نے حشر کیا غزہ کا، وہ چند دنوں میں تل ابیب کا وہی حشر ہوا. امریکہ جس کو ہمارے مسلمان عرب بھائی جو تھے، بھائی تو نہیں کہنا چاہیے لیکن کیونکہ مسلمان نام کے ہیں، انہوں نے وہ کچھ امریکہ کو دیا کہ وہ سپر پاور بن گیا. اور آج بھی دیکھیں، آج کتنا افسوس کی بات ہے کہ وہ غزہ کے بچوں، بوڑھے، عورتوں کے ساتھ نہیں بلکہ تل ابیب کے اس کے ساتھ کھڑے ہیں، یہودی کے ساتھ، نیتن یاہو کے ساتھ. اللہ نے جو کچھ دیا ہے عربوں کو اور مسلمانوں کو، دوسرے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں تو یہاں تو غریبوں کی دلجوئی کے لیے ہمیں اتنا کچھ کرنا چاہیے اور ہم اتنا کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں کرتے. آپ سوچیں کہ عرب کا پیسہ، عرب حکومتوں کا پیسہ، چاہے وہ یو اے ای ہو، چاہے وہ سعودیہ ہو، چاہے وہ قطر ہو، سارے کا سارا پیسہ امریکہ کی پروگرس، امریکہ کی منڈیوں پہ، اسٹاک مارکیٹ میں اس کا پیسہ لگ رہا ہے اور امریکہ کی واہ واہ ہو رہی ہے. اسلام کتنا مسلمانوں کے ہاتھوں رسوائی ہو رہی ہے، اللہ معاف کرے. اب آ جائیے ذرا آیت سے 28 پر، اگر کوئی سوال نہیں ہے تو. اللہ تعالیٰ قرآن کے الفاظ پر غور کریں نا، عربی تھوڑی سمجھے نا آپ. اللہ فرماتے ہیں یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے. اب کیا مطلب ہے اس کا؟ بڑے غور سے سنیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کفریہ کام کرنے میں، اللہ کی سرکشی کرنے میں جو تم پر جو مصیبتیں آئی ہیں، وہ ان کو جان چھڑانے کا واحد طریقہ اسلام ہے، اللہ کے احکامات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اگر اس پہ کرو گے تو یہ تم جتنی گندگیاں کر چکے ہو، جو ان کے اثرات ہیں، یہ اسی وقت ختم ہوں گے جب تم اللہ کے دین کی طرف سچی توبہ کر کے آؤ گے، اپنی اصلاح کرو گے. اللہ کی رحمت سے وہ غفور الرحیم ہے، وہ عزیز الحکیم ہے. انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا بشرطے کہ آپ اس پر کامل اور اکمل علم اس عمل کریں. آپ مجھے ایک بات بتائیں، ملک بنے ہوئے 70 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے، اور آپ دیکھ لیں، میں نے، کیونکہ میری عمر 85 سال ہے، میں نے یہ سب دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، اور بڑی ایکٹیو زندگی گزاری ہے. کیونکہ میں نے الحمدللہ اس اللہ کا کرم سمجھتا ہوں کہ جس نے مجھے ان سب چیزوں سے آگاہ فرمایا اور پھر اپنے دین کی حقانیت کا یقین میرے اندر پیدا فرمایا. یہ اسی کا کرم ہے. تو لہٰذا آپ یہ دیکھ لیں کہ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان بڑا کمزور پیدا ہوا ہے. کیا مطلب؟ اس کو اندر اللہ تعالیٰ نے نفس امارہ رکھ کر، دیکھیں نفس کی 3 حالتیں ہیں، بڑے غور سے سنیے. ایک ہے نفس امارہ، ایک ہے نفس لوامہ، اور ایک ہے نفس مطمئنہ. اچھا، اب مجھے یہ بتائیں کہ نفس امارہ کو، پہلے تو 3 حالتیں میں نے بتائی، امارہ، لوامہ اور مطمئنہ. مجھے یہ بتائیں کہ اصل انسان کا نفس کون سا ہے جس پہ ہر سر انسان؟ اصل لوامہ، لوامہ ہے مطمئن. سر، اچھا لوامہ ہے جس کی تربیت کر کے اس کو مطمئنہ بنائیں گے تبھی
اللہ تعالیٰ کے انعامات کے مستحق ہوں گے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں اور بالکل آپ کا جواب صحیح ہے۔ اللہ نے انسان کو نفس لوامہ پر پیدا کیا، اس کا ثبوت کیا ہے آپ کے پاس؟ سر نیکی کر کے خوشی ہوتی ہے اور کچھ خرابی ہو جائے تو دل اندر سے بے چین ہوتا ہے۔ سورہ شمس کی آیت نمبر 8 میں فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا۔ شاباش شاباش، یہ ہے جواب صحیح۔ اللہ نے اس کو پیدا یہ اس طرح فرمایا ہے کہ اس کے اندر نیکی اور بدی کی پہچان، نیکی اس کو پسند اور برائی سے نفرت، یہ ہے نفس لوامہ، کہ جو برائی کو پسند، برائی سے نفرت کرتا ہے، نیکی کو پسند کرتا ہے، یہ اس پر پیدا فرمایا۔ اب جب دنیا میں آتا ہے انسان اس نفس کو لے کر، اگر جس گھر میں پیدا ہوا والدین جو ہے وہ نفس امارہ والے تھے، ایجوکیشن سسٹم نفس امارہ والا ہے، ماحول اور معاشرہ نفس امارہ والا ہے، تو اس کا نفس بھی اگر اللہ کے دین کی طرف نہیں آتا، قرآن کی طرف نہیں آتا، تو وہ بھی نفس امارہ بن جائے گا۔ نفس لوامہ کس میں تبدیل ہو جائے گا؟ نفس امارہ میں۔ کوئی سوال ہو یہاں پر آپ کا اس حقیقت پر؟ ہاں، اگر اس نے قرآن و سنت پہ عمل کیا اور اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، ایسا پاکیزہ کہ نیکی کر کے ہی وہ راضی ہے، برائی سے بچ کر ہی وہ راضی ہے، وہ نفس مطمئنہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا مزیدار فرماتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے شخص کے کہ تو جب پلٹ اپنے رب کی طرف سے، کیونکہ پلٹنا ہر ایک کو ہے، لیکن اس حال میں پلٹ کہ اللہ تجھ سے راضی، تو اللہ سے راضی۔ کیا بڑی بات ہے۔ کیا جب خوبصورت آیت ہے سر، کتنی خوبصورت آیت ہے۔ ہر آیت ہی خوبصورت ہے میڈم، کیا بات کرتی ہیں، ہمارے سمجھنے میں فرق ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں پلٹ اپنے رب کی طرف، کس کو؟ نفس مطمئنہ کو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی نفس مطمئنہ اپنے نفس کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اور نفس مطمئنہ اتنا زبردست ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے کسی نفع اور نقصان کی پرواہ کیے بغیر وہ ڈٹ کے اس پہ قائم رہتا ہے کہ نیکی کرنی ہے، برائی سے بچنا ہے۔ لہذا وہ دنیا کے لیے، گھر والوں کے لیے، ہر ایک کے لیے مفید۔ اور اسی لیے قد افلح من تزکا، کامیاب کون ہوا؟ فلاح جس کس نے نے اپنا پائی؟ تزکیہ کر لیا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ وقد خواب من دستا، جس نے اس کو خاک آلود کر لیا وہ ناکام ترین انسان ہے۔ یہاں بات ہے قرآن کی۔ دیکھیں یہ آیات اگر آپ کو پوری طرح یاد ہوں تو انسان کو اللہ تعالیٰ وہ ایمان نصیب فرماتا ہے، توحید پہ اس کا ایسا یقین ہوتا ہے کہ وہ برائی کے قریب بھی نہیں پھٹکتا۔ اس کو زمین بھر سونا دے دینا کہ برائی کر لو، وہ نہیں کرتا۔ اور زمین بھر سونے کو اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ جلدی بتائیں۔ مل الارض، متاع قلیل سر۔ متاع قلیل، وہ مل الارض تو آپ نے ترجمہ کر دیا اس کا۔ یہ اس کو قرآن کہتا ہے یہ بہت تھوڑا مال ہے۔ کیوں؟ کس کے مقابلے میں؟ خیر و ابقا، آخرت کے بارے میں، جو بہتر بھی ہے، اتنی بہتر کہ میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں ہم کوشش کرتے؟ بتائیں نا مجھے۔ اور جس کو اللہ نے زمین بھر سونے کو اللہ نے کہا کہ متاع قلیل، بڑا تھوڑا ہلکا کم مال ہے، اس کے لیے ہم لگے ہوئے۔ قرآن نے جو تصویر کشی کی ہے نا اس بات کی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، سبحان اللہ۔ یہ سورہ تکاثر ضرور یاد کر لیں، پڑھا کریں۔ بعض چیزیں جو ہے نا آپ یقین مانیں میرے اور آپ کے ایمان کے لیے انتہائی ضروری ہیں کہ ہم اس امتحان میں ثابت قدمی اختیار کریں۔ سورہ تکاثر از ون آف them۔ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ سورہ والعصر کتنی مجھے مجبور کر رہی ہے
کہ پورا جی زمانہ سر، گواہ ہے، تاریخ اگر گواہ ہے. آپ نے دیکھا کہ ذرا غور کریں، پورا زمانہ اور تاریخ گواہ ہے کہ کامیاب وہ ہیں، انسان وہ ہیں جو آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ تواصوا بالحق جو ہے یہ کیوں ضروری ہے مجھے بتائیں. سر یہی تو مشکل کام ہے، نہیں حق کا ہے ساتھ کیا، دینا، یہ ہے کیا حق کا تواصوا؟ ساتھ سر دینا. سر جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تو ان کی ذمہ داری جو ہے وہ اب امت کی ذمہ داری ہے، وہ تواصوا بالحق اب امت کی ذمہ داری ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو یہ بالکل اس لیے آپ نے ٹھیک کہا. اگر اب ہم نے کامیابی حاصل کرنی ہے تو حق کی نصیحت یہ ہے کہ جس حق کے لیے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اس کا حق ہم اس حق کا حق ادا کریں. بالکل ہماری اپنی زندگی نمونہ ہو اسلام کا اور ہم اس کی عملی اور قولی دعوت کا حق ادا کریں. یہ معمولی جملہ نہیں ہے. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، آگے یہ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کیونکہ سر سر حق جب بیان حق کرنے کے کا لیے کام کرے صبر گا، کرنا ضروری ہے. سر جب حق صبر کا کام کرے گا تو اس کے راہ میں اس کے لیے مشکلات بھی آئیں گی، تو ان مشکلات پہ جب صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو صلہ عطا فرمائیں گے. بہت عمدہ. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اس صبر کے حصول کے لیے کون سی چیز ضروری ہے؟ سر ڈٹ نماز ڈٹ ضروری جانا، سہ جانا اور نماز رک جانا. سر سچا پکا یقین ہے پہلے نمبر پہ. سر نماز اقامت الصلاۃ جو ہے وہ بڑا انسان کو اب مدد آپ نے دیتی بات ہے. صحیح فرمائی نا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. ذرا قرآن کو سمجھیں کہ اللہ کہتے ہیں تم مدد مانگو صبر سے اور نماز سے. صبر تم نے کرنا ہے اور نماز تمہیں صبر پر قائم رکھے گی، اس لیے کہ دن کے 5 وقت جب تم یہ کہو گے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، تو یہ سارے کلمات اگر آپ سمجھ کے ادا کر رہے ہیں تو آپ کو ان لوگوں کا راستہ جو اس راستے پہ چلے جس طرح انہوں نے صبر کیا تم بھی صبر کرنا پڑے گا تمہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ ان پہ جب عمل کرتے ہیں نا یقین کے ساتھ، آپ یقین مانیں انسان کو سب کچھ دنیا میں نظر آ جاتا ہے کہ یہ کتنے بڑی اللہ تعالیٰ نے حقائق ہمیں قرآن کی شکل میں عطا فرمائے ہیں. اچھا اب آگے چلتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ قرآن نے کس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو ضعیف پیدا کیا، دنیا کی اٹریکشن اس کو نفس لوامہ کو نفس امارہ بنانے کے لیے پوری دنیا کی سجاوٹ، دنیا کے مسائل، پرابلم، پریشانیاں سب تو، لیکن اگر تم اپنا تزکیہ کر لو گے تو قد افلح من تزکا. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ فلاح پانے والوں کی قرآن نے کہاں تفصیل بیان کی ہے؟ جلدی بتائیں. سر سورہ مومنون کی پہلی آیات میں. ایکسیلنٹ پھر بھی ایکسیلنٹ. وہاں اللہ کہتے ہیں قد افلح من تزکا، نہیں سوری، ہاں قد افلح المؤمنون الذین، وہ صفات ساری وہاں بیان کر. قرآن کے ان مقامات کو یاد کر لیں تاکہ آپ کو اور مجھے بار بار یاد دہانی آئے اور ہم اس پہ عمل کر کے ہی اپنے نفس لوامہ کو نفس مطمئنہ بنا سکتے ہیں. نوٹ فرمائیں کتنی قیمتی باتیں ہیں جو قرآن نے ہمارے سامنے رکھی، کس قدر ہم غفلت میں مبتلا ہیں. اچھا تو کوئی سوال آپ کا آیت 28 پر؟ سر سوال تو نہیں ہے لیکن وہ ایک بات تھی کرنا چاہ رہی ہوں. یہ جو آیت ہے یرید اللہ ان یخفف عنکم، اس کو سمجھنے کے لیے سر بہت آسانی ہو جاتی ہے جب ہم پیچھے پوری سورت کی یہ پوری جو 27 آیات ہیں نا ان کی تفصیل اپنے ذہن میں رکھتے ہیں تو پر پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر کہاں کمزوریاں ہیں اور ان کمزوریوں کے ازالے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری کس طرح رہنمائی کی، تو یہ پھر کلیئر ہو جاتی ہے. سر آپ بالکل علم نشرہ کی آیات بھی ملائی جا سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ایکسٹرا وزن اتارنا چاہتے ہیں جو آپ نے اپنے اوپر لادے ہوئے ہیں. اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیں
اب ذرا بڑے سوچ کے جواب دیں کہ اس ساری تگ و دو کے لیے کہ ہم ان برائیوں سے بچ جائیں اور ان اچھائیوں کو اپنا لیں، کون سا دین کا نقطہ ہے جس پر ہم عمل کر کے، یا کون سی دین کی وہ ہے ہدایت جس پہ عمل کر کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ تلاوت جی، آیات. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ. یہ اس سے پہلے ایک مرحلہ ہے، وہ آپ بھول رہی ہیں. اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ ان باتوں کو پوری طرح سمجھیں. اصل بات یاد رکھیں، اصل بات ایمان. ایمان میں بھی توحید، شرک کا شائبہ تک نہ ہو. یہی قرآن کا پروگرام ہے جس پہ بندہ چل کے حاصل کر سکتا ہے. تو ایمان ہوگا تو پھر فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تو ایمان پکا اور سچا، یہ پہلی بات ہے. اگر یہ نہیں ہے نا، اس کے پھر کچھ بھی نہیں ہے. اگر یہ ہے پکا سچا، ساری چیزیں آسان ہوتی ہیں. آپ عمل کرنا، مال سے، جان سے جہاد. پھر انسان سمجھ جاتا ہے کہ میرا حق تو اس وقت ادا ہوگا جب میرا مال اللہ کے راستے میں خرچ ہو، جب میری جان اللہ کے راستے میں جائے. تو یہ ایمان ہے ایک چیز. اور وہ ایمان توحید. کیوں توحید؟ بڑا سمجھیں پہلے. دیکھیں، رسالت بھی توحید ہی کا تقاضا ہے، آخرت بھی توحید ہی کا تقاضا ہے. توحید بڑی اہم ہے. پورا دین، سارے آپ کی جو اچھائیاں ہیں، اوصاف ہیں، اور جو برائیاں ہیں، جو انسان کی رذائل ہیں، یہ سارے اس ایمان پر کے تقاضے پورے کرنے میں ہیں. آپ سمجھ لیں میری بات کو اور سوال کریں اگر پر کلیئر نہیں ہے تو. سب سے پہلے، اور یہ ایمان پختہ ہوگا قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے اور اس میں غور و فکر کرنے. جی سر. اچھا، اصل میں پکا سچا ایمان ہی سب ہے، اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہے. ہاں، لیکن وہ پکا سچا ایمان اس وقت تک نہیں بنتا جب تک ہم قرآن پر عمل نہ کریں، بالکل سر. قرآن کو سمجھیں نہیں، قرآن پر غور نہ کریں. میڈم یہ بات سمجھیں ذرا. بالکل ایسا ہی. اگر یہ ہمیں پتہ چل جائے نا کہ اچھا اب ایمان کے لیے یا توحید، پختہ توحید کے لیے سب سے بڑی ضرورت میری اور آپ کی کیا ہے، جلدی بتائیں. جو قرآن پوری کرتا ہے، کوئی اور چیز پوری نہیں کر سکتی. سر یہی قرآن پہ تدبر، اس پہ عمل، غور و فکر، سمجھ. نہیں، ان ساری چیزوں کا کون سی چیز اس میں سب سے زیادہ، ساری افیکٹو ہیں، سب سے زیادہ افیکٹو دین کو، اللہ سے توحید کو. شدید محبت، ہر چیز سے زیادہ محبت اللہ سے. اصل میں نادرا بابی اگر آپ کہیں نا، صفات الہی. محبت آپ کو کس سے ہوتی ہے؟ جس کی صفات اعلیٰ ترین ہو. سوائے اللہ کے کسی اور کی صفات اتنی اعلیٰ ترین نہیں ہے. لہذا سب سے زیادہ محبت اور سب سے زیادہ ڈر کہ میں نافرمانی کی تو اس ہستی کی جو کائنات میں سب سے پاورفل ہے. تو صفات الہی کا بات کریں تاکہ پورا دیکھیں نا. صفات الہی جب، تو اب اللہ شدید العقاب کن کے لیے، اللہ غفور الرحیم کن کے لیے، یہ سب مجھے صفات کے فہم سے پتہ چلے گا. پوری طرح بات کو سمجھیں. میں اس لیے یہ چیز بار بار دہرا رہا ہوں کہ ایمان سب سے اہم چیز ہے، قیمتی چیز ہے. کون سا ایمان؟ سوچ سمجھ والا ایمان، شعوری ایمان، غور و فکر والا ایمان. وہ ایمان جس سے قرآن میں پڑھ کر قرآن میں صفات الہی کی فہم جو ہے وہ میرے ایمان کو پکا کرتا ہے. جی سر، میں نے ایک دفعہ سنا تھا ڈاکٹر ذاکر نائک کے ایک اسٹوڈنٹ ہیں، وہ پڑھا رہے تھے کلاس کو، صفات الہی پڑھائی انہوں نے. پھر انہوں نے پوچھا کہ کون سا نام آپ کو سب سے زیادہ اچھا لگا ہے. تو اسٹوڈنٹس میں سے ایک کھڑا ہو گیا کہ مجھے یحیی و یمیت. جب مجھے اس بات کا یقین ہو گیا ہے تو میں بالکل نڈر ہو گیا ہوں. موت سے مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے سوائے اللہ کے. تو ان یوزول تھا کہ یہ والا نام پسند کیا گیا.
تو دیکھیں یقین کی بات ہے، جب دل دیکھیں کھل جاتا ہے بالکل اس بندے نے ٹھیک کہا، لیکن اگر میں ان صفات الہی میں سے مجھے یہ پتہ ہے کہ اللہ کس کے لیے غفور الرحیم ہے، اللہ کس کے لیے شدید العقاب ہے، میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ میں اب اس اللہ کو جو اس کی صفت شدید العقاب ہے اس کی طرف کبھی نہیں جاؤں گا، میں ہمیشہ کوشش کروں گا کہ اللہ غفور الرحیم میرے لیے ہو۔ اس کے لیے مجھے، یہ تو موت کے ڈر کے حوالے سے بالکل صحیح بات فرمائی اس نے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ صفات الہی جو ہے وہ ایک ایک صفت اس قابل ہے کہ ہم اس پہ غور کریں، سمجھیں، سمجھ کر اس کے مطالبات پورے کریں۔ بے جی شک سر، سر جی، دیکھیں نا، یہی و یمید، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا اور اسی کے آگے جواب دہی ہم نے کرنی ہے۔ تو جو یہ خوف رکھے گا تو یقیناً وہ دنیا میں سوچے گا اور سوچ سمجھ کے قدم اٹھائے گا کہ میں نے اللہ کے یہاں پیش ہوں۔ میڈم یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہر صفت کے تقاضے ہیں، بے شک بے شک۔ ہر اسماء الحسنہ اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ آپ کوئی نام بتائیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کا تقاضا کیا ہے، لہذا جیسے الرزاق ہے، جی الرزاق ہو، جب بندے کو یقین ہو کہ رزق دینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ محنت تو کرے گا لیکن ان لمٹس کے اندر کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، ورنہ تو کوئی حال نہیں ہے۔ دیکھیں نا، وہ محنت بھی تو اس کا حکم ہے نا کہ تم حلال کمانے کی محنت کرو، پھر اس کے بعد سارا معاملہ ٹھیک ہوگا۔ لہذا کسی صفت، دیکھیں قرآن کے طالب علم کو اللہ تعالیٰ کی ساری صفات اور ان صفات کے تقاضے کیا ہیں میرے لیے، یہ جب سمجھ جائے گا نا تو توحید بھی سمجھ آ جائے گی اور اس کی اصلاح بھی ہو جائے گی۔ یہ ساری بحثیں اس لیے ہیں کہ ہم سمجھیں کہ ایمان کتنا اہم ہے۔ اچھا، اب مجھے ایک اور بات بتائیں، یہ تو ہمیں قرآن پڑھنے سے صفات الہی کا شعور حاصل ہو گیا، ہمارے ایمان کو اور کون سی چیز پختہ اور پکا کرتی ہے؟ دیکھیں، آپ غور و فکر کیا کریں تاکہ آپ کو یہ باتیں سمجھ آئیں، سوال کیا کریں۔ سب سے بڑی بات جو قرآن ہمیں بتاتا ہے، اور قرآن ہی نے اکثر ذکر کیا ہے، آیات کائنات اور آیات انفس کا۔ جب میں خود اپنی انفس، اپنی پیدائش پہ غور کرتا ہوں تو مجھے اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا ایسا احساس ہوتا ہے کہ میں کبھی بھول نہیں سکتا کہ وہ ہستی جس نے مجھے اس گندے پانی سے پیدا فرما کر جو مجھے دنیا میں صلاحیتیں رول دیا، وہ کوئی اور دے نہیں سکتا تھا۔ کبھی سوچا آپ نے؟ کائنات کی کسی چیز پہ غور کریں، ایک زمین پر غور کریں، کتنا اس کے راستے چلنے کے، اس کی کون سی چیز ہے جو ہماری جسم کی ضرورت نہ ہو اور زمین پیدا نہ کرے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ ہر چیز ایسی ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کائنات میں۔ بالکل، پرندوں کو دیکھیں، پرندوں کے گھونسلے بنا، کسی ایک چیز کو دیکھ لیں جی سر، کسی چیز کو تو بھی دیکھ آپ کہتے ہیں بنانے والے نے کمال کر دیا۔ اس لیے قرآن کو جب غور و فکر کرتے ہیں نا، آپ یقین مانیں، جب میں مغرب میں تھا نا اور میں نے زندگی گزاری ہے وہاں، آپ یقین مانیں جس چیز نے مجھے ہدایت پہ قائم رکھا نا، وہ صرف اللہ کی کتاب کا فہم اور اس پر غور و فکر کر کے کہ یہ دنیا میں جو عیاشیاں اور فحاشیاں ہو رہی ہیں یہ کتنی گندگی پھیلا رہی ہیں، اور قرآن کتنا برحق ہے کہ اس کے احکامات پر چل کر ہی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اسی کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میں سوالن جواباً بحث اس لیے کرتا ہوں تاکہ آپ اس پہ غور کر کے، فکر کر کے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ایمان دے کہ جس سے ہم پوری طرح آگاہی حاصل کر لیں۔ اس آمین ثم آمین۔ وقت ختم ہو گیا ہے اور ہم نے آیت 28 تک کیا ہے۔
29 انشاءاللہ کل کریں گے، اور آپ کو کوئی بھی سوال ہو آیت 28 تک تو آپ سوال کریں۔ سر فیملی میں ایک مطلب وراثت کا ایک وہ مسئلہ چل رہا ہے، تو وہ ہر ہیلا بہانہ کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان بیٹیوں کو خاموش کیا جائے، مونگ پھلی دے کے ان کو فارغ کر دیا جائے، اصل حقائق نہ بتائے جائیں، کتنی قیمت ہے کیا نہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ ایک ہمارے کام کریں، ڈاکٹر صاحبہ ایک کام کریں، ان جن کا بچیوں کو بھی پڑھا دیں، آج 12 تھا 16 14، اور اس بندے کو بھی کسی طریقے سے ان کے دوستوں کے ذریعے اس کو پڑھا دیں۔ اس سر کے جب بعد والدہ خود بیچ میں انوالو ہو جاتی ہے، میں نے لیکچرز بھیجے آپ کے یہ والے سورہ النساء کے۔ دیکھیں آپ نے اپنا فرض پورا کر دیا، اب اللہ نے بتا دیا صاف وہاں بالکل کہ تم اگر ان حدود کو توڑو گے تو تمہارا انجام وہی ہوگا جو اللہ نے بتا دیا۔ آپ نے حق ادا کر دیا، اگر ان کو قرآن کا یہ آپ نے آیت کے حوالے دے کے سمجھا دیا، بس اب نہیں کریں گے بھگتیں گے، وہ کریں گے جنت میں وہ جا کے آپ کو بھی دعائیں دیں گے۔ سر جی ایسی چیزیں جب لوگوں کو ہم بھیجتے ہیں زکوٰۃ کے بارے میں یا اس طرح وراثت کے بارے میں، تو لوگ دیکھتے ہی نہیں ہیں، کھولتے ہی نہیں ہیں، یہی مسئلہ ہے سر، دیکھتے ہی آپ نہیں ہیں، کھولتے ہی نہیں ہیں وہ۔ آج ہی آپ نے پڑھا ہے کہ یہ لوگ جو خواہشات نفس کے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دین کی مخالفت کی جو عین حق ہے، عین فطرت کے مطابق ہے، تو آپ پریشان نہ ہوں۔ اللہ نے اپنے نبی کو بار بار قرآن میں کہا پریشان نہ ہوں، بس آپ اس کو بیان کر دیں، آگے عمل نہیں کرتے تو آئیں گے میرے پاس۔ جی بالکل۔ اس لیے آپ اپنا فرض ادا کریں، اور جس طرح اللہ نے اپنے نبی سے کہا، اللہ نے ہمیں بھی، نبی تو سب سے پیارا اور سب سے محنتی انسان ہوتا ہے، اس کو جب بھی یہ کہا کہ تمہارا کام ہے کہ بلاغ المبین، کہ بات کو کھول کھول کے بیان کر دو، باقی عمل نہ کریں تو پریشان مت ہو، آئیں گے میرے پاس۔ تو میں اور بالکل آپ سر، یہ دیکھیں یہ امریکہ والے کو اور یہ جو یہودی ہے یہ بھولا ہوا ہے نا کہ اس نے ان دونوں نے جانا تو اسی اللہ کے پاس ہے نا، بیٹھے ہوئے نا بھول کے۔ دیکھیں میری عرض سنیں، اگر بھول کے بیٹھے گئے تو اللہ کی سنت تو تبدیل نہیں ہوگی، ہر آدمی نے مر کے اللہ کے پاس پہنچنا ہے۔ آپ دیکھیں ان یہودیوں کو کس قدر اللہ نے تباہ کیا ہے، تل ابیب کو جو 2 سال میں انہوں نے تباہی کی ہے نا غزہ کی، اللہ تعالیٰ نے تھوڑے سے دنوں میں اس کو کس طرح تل ابیب کو غزہ بنا دیا ہے۔ یہ دنیا میں ہے نا، آخرت میں تو بہت رسوائی کا انجام ہوگا۔ ان سارے فلسطینیوں کو اللہ دکھائے گا کہ دیکھو یہ ٹرمپ کا اثر ہو رہا ہے، اور یہ منہ چھپائیں گے، وہاں چھپا نہیں سکتے۔ یہی حال اس کا ہوگا نیتن ہاؤ کا۔ سر جی میں جب امریکہ انشاءاللہ سے سر، جاتی ہوں نا تو میں یہ خوبصورتیاں دیکھ کے اور یہ نہریں اور یہ چیزیں، تو مجھے فوراً جنت کا خیال آتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے تو یہی دنیا ہے، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت رکھی ہے کہ جو زندگی کو قید خانہ سمجھے اور آخرت کو حقیقت سمجھے گا تو وہی کامیاب ہو جائے گا نا انشاءاللہ۔ میڈم آپ نے ان کے ان ساری چیزوں کو تو آپ دیکھ رہی ہیں اللہ کس طرح برباد کرتا ہے، لیکن ان کی معاشرت کو دیکھیں نا، ان کے رہن سہن کو دیکھیں تو وہ خود بھی اس سے تنگ ہے۔ مجھے یہ بتائیں ذرا سوچیں، آپ دیکھ کے آئی ہیں کہ جو بچی جس کی پروٹیکشن کا مجھے اور آپ نے، جن کی بچیاں ہیں اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے، اس ذمہ داری سے جب انہوں نے، تو کس طرح کا وہ سسٹم جو وہاں بچیوں کو اپنے رشتے ڈھونڈنا پڑتے ہیں، پھر فلائٹ ہوتی ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کسی ایک ایشو کو لے لیں، رزق کو لے لیں، وہ رات کو گولیاں کھا کے سوتے ہیں، وہ نیند نہیں آتی۔ سر جی یہ ایشو تو بہت بڑا ہے نا کہ جو رشتہ ازدواج ہے اس کو تو بہت ہی بری طرح ہٹ کیا ہوا ہے۔ لڑکیاں بیچاریوں سے اپنا مقصد پورا کر کے انہیں چھوڑ دیتے ہیں، وہ بیچاریاں بچے لے کے اور ادھر ادھر پتہ نہیں کس طرح زندگی گزار رہی ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں۔ ہاں لیکن اگر یہ یورپ میں بھی تو یہی کچھ ہوتا ہے نا، جی بالکل، بہت لوگ ایسے ہی ہیں جو کہہ اس رہی ہوں وقت انہیں یورپ سمجھ تو نہیں یہ آتی، ٹاپ پہ ہے ان چیزوں پہ۔ اور
بعد में उन्हें पता लगता है कि हम फंस गए हैं बुरी तरह से। आप और मैं, सुने मेरी बात, हम अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करें कि अल्हम्दुलिल्लाह उसने अल्हम्दुलिल्लाह। हमें मुसलमान और शौरी मुसलमान बनाया ताकि हम उसके रास्ते पे चल के दुनिया में भी इत्मीनान और सुकून हासिल कर सकें, नफ्स मुतमइन्ना बना सकें अपना, और आखिरत में जन्नत अल्लाह ताला हमें अता फरमाए। ये अल्लाह का आमीन सबसे सुम्मा बड़ा आमीन। एहसान है मेरे और आपके ऊपर। सर कुदरतुल्लाह शहाब ने शहाबनामा जो लिखा है उसमें वो हॉलैंड में रह के आए हैं, तो वो कहते हैं कि किसी के घर में जाओ तो कोई कुछ सवाल ना पूछो कि फैमिली के बारे में कि ये किसका बच्चा है, तो इसका बाप कौन है, ये सवाल पूछना मना है। मैडम, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों नहीं पढ़ती? ये सारे लोग ये सर सीरत शाबनामा हो या कोई हो, ये तो उनके असरात हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनकी इत्तिबा का हुक्म दिया है। बिल्कुल सर। सर वहाँ बच्चों सीरत की से परवरिश पहले की इतनी मुश्किल है कि बच्चों को इख्तियार है ये कि फौरन वो पुलिस को इतला दें अगर माँ बाप डांट रहे हैं या किसी को मारा है तो फौरन पुलिस आ जाती है। ये जो अभी जर्मनी में वाकया हुआ है, एक औरत ने अपने बच्चे को उल्टा लटकाया तो वो फिर और उसके दोनों बच्चे फिर वो अपने उस सिस्टम में ले गए। सर वो तो अब मुसलमान तो नहीं रहेंगे, पता नहीं कितने साल रखते हैं वो, अब छोटी सी ये गलती है आप थप्पड़ नहीं लोग इनकी। मारने बिल्कुल देते तो सही उल्टा कह रहे हैं। लटकाया तो यहाँ पे बहुत मैं दूर है। अभी किसी की बुराई भी नहीं करना चाहती हूँ। यहाँ पे जैसे ये सादिया बता रही है ना, यहाँ पे यही हाल होता है। सर मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी कि उन्होंने ये अमेरिका की, उन्होंने कहा कि हमें फैमिली सिस्टम में वापस जाने के लिए पूरी 1 सदी चाहिए। उस अगर देखें, आज आप ईमान शौरी हासिल कर लेना कि आपको करना वो है जो अल्लाह का हुक्म है, इस्लाह आज से शुरू हो जाएगी, सदी नहीं चाहिए। और अल्लामा इकबाल ने क्या शेर में सर कहा था कि गोरों की, सर ये ये उनकी अपनी तशद्दुद है, अपने अपनी खंजर से बुराई नहीं। में। लेकिन सर मैं एक बात बता दूं, अगर आदमी ये देखें जो हम लोगों के मुसलमान भाइयों ने यहाँ शादियां की हुई है ना, कभी आप उनकी औलादों को देखें ना, वो क्रिसमस भी उसी तरह मनाते हैं और ये ईद बकरीद भी उसी तरह बनाते हैं जैसे हम लोग नॉर्मल हम लोगों का, लेकिन कोई जिंदगी नहीं है, आपको ये मैं बता दूं। और शादी अगर आदमी ने करनी है ना तो सिर्फ आदमी ढूंढे मुसलमान लोगों को जो जिनको पता है दीन का और इस्लाम का। और ये बाकी ये जो क्रिश्चियन से यहूदियों से शादियां करके जिंदगियां बर्बाद हैं यहाँ लोगों के सर। वो पासपोर्ट हासिल करने के लिए वो कर लेते हैं ना शादियां उन औरतों से, और फिर उसके बाद वो जो बिल्कुल औलाद पैदा बिल्कुल, होती है अफशा वो आप भूल ठीक कह रहे जाते हो, हैं। वो वीजे के लिए कर लेते हैं और फिर उनको सारी जिंदगी की जलालत मिल जाती है। आप सारी बातें आपकी 100% ठीक है, मैंने अपनी आंखों से देखी हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने हमें मुसलमान पैदा फरमाया। वो हमारी हालात को जानता, समझता, बूझता है। उस खालिक है, मालिक, राज़िक, हाकिम है, उसी का निज़ाम बेहतरीन है। अल्लाह मुझे सर भी मैंने और अपने आपको। बेटे को ये एक बात यहाँ समझा दी थी, आप मेरी मैंने बात बोला, सुन, मैंने कहा अगर शादी करनी है ना तो मुसलमान मेरी तरफ से कोई अफ्रीका की हो, लेकिन ये जो यहूदी ईसाई इनको इनको अगर शादी करके अपने बच्चों को कौन सा नाम दोगे, ईसाई या मुसलमान? मैडम, अल्लाह तो ताला ने, उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब चीजें हमें वाजे कर दी हैं। वही नसीहतें आप अपने बच्चों को करें जैसा आप कर रही हैं, लेकिन अल्लाह और रसूल का बता दें कि ये कभी आपके दोस्त नहीं हो सकते। आप बात कर रहे हैं, आप मुझे ये बताएं कि जिस यहूदी औरत से शादी करेंगे वो अपने बच्चों को मुसलमान बनाएगी या यहूदी बनाएगी? वो यहूदी बनाएगी क्योंकि वो यहूदी है, इसलिए अल्लाह ने मना बिल्कुल सर, फरमाया। मैंने यही हिकमतें एक बात समझा दी हिकमतें थी। देखें अल्लाह की हिकमत ये है कि इंसान अगर दुनिया और आखिरत की कामयाबी चाहता है तो अल्लाह के हुक्म पे चले। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी इसी के हुक्म पर, अल्लाह के हुक्म और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारने की आमीन सुम्मा तौफीक आमीन। अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन जज़ाकल्लाह। सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक हम सबको दीन के और कुरान और सुन्नत पे चलने की तौफीक दे।
ये जो दूसरे इधर उधर की चीजें हैं, इनसे अल्लाह पाक हम सबको महफूज रखे, और हम लोगों की औलादों को भी, और तमाम दुनिया के मुसलमानों को। अल्लाह पाक हम लोगों पे अपना बहुत रहम करे। उसने हम लोगों को सर ये एक बहुत खूबसूरत मौका दिया हुआ है, इस मौके से फायदा उठाना चाहिए। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हम लोग को औलादों को भी, और जो बीमार है उनको शिफाए कामला अजला अता फरमाए, और जो इस दुनिया आमीन से रुखसत हो गए हैं उनकी आगे की मंजिलें आसान करे परवरदिगार, और हम लोगों का ये बैठना कबूल कर ले, हम लोगों की तौबा को कबूल कर ले, हम लोगों की ये जो टूटी फूटी इबादतें हैं इनको कबूल कर ले परवरदिगार, और हम लोगों